आन के साथ भेजा। इमाम तिरमिज़ी इस हदीस पाक को नकल फरमा रहे हैं। आप कहते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने सबसे पहले मखलूक़ात को पैदा किया। अगर मखलूक़ात का दायरा देखें, उसमें हैवानात भी हैं, नबातात भी हैं, जमादात भी हैं, ज़मीनें भी हैं, आसमान भी हैं। अल्लाह की तमाम तर मखलूक़ात में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि अल्लाह ने अगर मखलूक़ात को पैदा किया तो मुझको सबसे बेहतरीन मखलूक यानी इंसानों के अंदर पैदा फरमाया है। अब ये दायरा और थोड़ा क्लोज कर लें, क्राइटेरिया और थोड़ा तंग कर लें, तो मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि उसके बाद इंसानों के अंदर अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ कबीले बनाए, मुख्तलिफ गिरोह बनाए, अरब और अजम, और अल्लाह ने उन दोनों में से मुझे बेहतरीन गिरोह यानी अरब के अंदर पैदा फरमाया। उसके बाद बात और थोड़ी करीब करें, आका ने फरमाया कि फिर अरब के अंदर बेशुमार कबीले हैं, अल्लाह ने उन तमाम कबीलों में मुझे सबसे बेहतरीन कबीला कुरैश के अंदर पैदा फरमाया। कुछ काफरों ने ना सरकार अलैहिस्सलाम की हिजब की। हिजब ये शायरी की एक सिन्फ है, और आप आसान लफ्ज़ों में कह लें कि अपने शेर व शायरी में किसी पर तंज करना, इसको हिजब कहते हैं। खैर, शायरी की और भी किस्में हैं, जैसे मरसिया, रुबाई, सिहरफी, ये शायरी की किस्में हैं सारी। तो अशार के अंदर एक होता है हिजब। हिजब कहते हैं कि किसी को तंज करना शेरों के अंदर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजब कहा गया, सरकार पर तंज किए मक्के के शायरों ने। तो हजरत हसन बिन साबित ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत अता फरमाएं कि मैं इनका जवाब शेरों के अंदर दूं, यानी जिस स्टाइल में इन्होंने आप पर एतराजात किए हैं उसी स्टाइल में मैं इनको जवाब दूं। तो सरकार ने फरमाया कि ए हसान, देख लो, वो भी कुरैशी हैं और मैं भी कुरैशी हूं, वो भी कबीला कुरैश से हैं और मैं भी कबीला कुरैश से हूं, और कुरैश कबीलों के अंदर सबसे बेहतरीन कबीला है। तो अब आप उन पर तंज करेंगे तो जाहिर बात है कुरैश पर भी तंज होगी। तो कुरैश तो मेरा भी खानदान है, तो आप तो मेरे खानदान पर ही तंज करेंगे। हजरत हसन बिन साबित ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, मैं आपका नात खा हूं, हैं मैं या रसूलल्लाह आपका नात खा हूं, आप बेफिक्र हो जाएं, मैं उन कुरैशियों में से आपको ऐसे निकाल लूंगा जैसे मक्खन में से बाल निकाल लिया जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो सरकार ने फरमाया कि कबीलों की बात करें तो बेशुमार कबीले दुनिया के अंदर हैं, अल्लाह ने मुझे सबसे बेहतरीन कबीला कुरैश के अंदर भेजा है। फिर मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि दुनिया में लाखों खानदान हैं और अल्लाह ने मुझे तमाम खानदानों में सबसे बेहतरीन खानदान बनु हाशिम में पैदा फरमाया है। यारान गिरामी, ये बात इमाम तिरमिज़ी यहां तक जिक्र कर रहे हैं। अब आप देखें कि इस सारी हदीस में जितनी भी बात हुई है मेरे मुस्तफ़ा की विलादत से पहले की बात हुई है। मुस्तफ़ा की विलादत से पहले की बात हुई। फरमाया कि मखलूकात में इंसान अफजल, अल्लाह ने मुझे इंसानों में भेजा। फिर तमाम गिरोहों में अरब अफजल, अल्लाह ने मुझे अरब के अंदर भेजा। अरबों के अंदर तमाम कबीलों में कुरैश सबसे अफजल, अल्लाह ने मुझे कुरैश में भेजा। तमाम खानदानों में बनु हाशिम सबसे अफजल, अल्लाह ने मुझे बनु हाशिम के अंदर भेजा। ये बात तो मेरे मुस्तफ़ा ने कही है। हम सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, बात सिर्फ इतनी नहीं है, कायनात के जर्रे जर्रे में अल्लाह ने आपको सबसे बेहतर और सबसे अफजल बनाकर भेजा है। सिर्फ मखलूकात की बात नहीं, सिर्फ गिरोहों की बात नहीं, सिर्फ कबीलों और खानदानों की बात नहीं है। या रसूलल्लाह, कायनात का
ذرہ ذرہ، بلکہ اگر یوں کہیں کہ اس روئے زمین کا سب سے قیمتی ذرہ اگر میرے مصطفیٰ کے سامنے رکھے تو میرے مصطفیٰ کے سامنے میرے مصطفیٰ کے وہ قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ ایسا قیمتی نبی اللہ نے عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ ہم سارے کون بیٹھے ہیں؟ مومن، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا۔ یا اللہ تیرے احسان تو بڑے ہیں، ہم تو تیرے احسانوں میں ہی جی رہے ہیں، تیرے احسانات سے ہم باہر نکل ہی نہیں سکتے۔ یا اللہ تیرے احسان تو بڑے ہیں، لیکن فرمایا ہاں ایک احسان ایسا ہے جسے میں خود رب ہو کر بطور خاص جتا رہا ہوں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین، کہ اللہ نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ان میں اپنا رسول بھیج دیا ہے۔ اللہ نے ان مومنوں میں اپنا رسول بھیج دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یارہ نگرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آج انسانیت کو عزت عطا فرمائی ہے۔ اگر میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف نہ لاتے تو اس روئے زمین پر کبھی بھی انسان کو عزت نہ ملتی۔ میرے کریم آقا باعث عزت انسانیت ہیں کہ انسانیت کی عزت کی وجہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ہو رہی تھی کہ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے پہلے جو میرے مصطفیٰ کے تذکرے ہوئے، میرے آقا کا ذکر ہوا، قرآن مجید میں یہ پہلا سپارہ ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 89 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی ایک عادت کا ذکر کیا، اور وہ عادت کیا تھی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے یہودیوں کو جب بھی مشرکین کے ساتھ جنگ کرنا پڑتی، کفار کے ساتھ جنگ کرنا پڑتی، اور وہ دیکھتے کہ ہمیں جنگ میں شکست ہو رہی ہے، تو یہودیوں کے راہب انہیں یہ بات، اپنے مجاہدین کو، اپنے فوجیوں کو یہ بات سکھا کر بھیجا کرتے تھے کہ اگر تمہیں لگے کہ مشرکین جیت رہے ہیں اور ہم ہار رہے ہیں تو میدان جنگ میں یہ بات، یہ دعا کرنا، یہ بات کہنا، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرنا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ میں وہ آیت بھی پڑھتا ہوں اور ابھی وہ اس کی تفسیر بھی عرض کرتا ہوں کہ یہودی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے تھے۔ اور دعا کیسے کرتے کہ جب میدان جنگ میں لگتا کہ ہماری شکست ہو رہی ہے تو کہتے اللہم انا نسألک بحق نبیک، اے اللہ ہم تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں تیرے نبی کے حق میں۔ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعث فی آخر الزمان، اے اللہ جنگ میں شکست ہو رہی ہے اور ہم تیری بارگاہ میں تیرے نبی کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں، اور وہ نبی الذی وعدتنا ان تبعث فی آخر الزمان، کہ اس نبی کا واسطہ تیری بارگاہ میں دیتے ہیں کہ جس نبی کا ہماری کتابوں کے اندر ذکر موجود ہے، اور جس نبی کے بارے اللہ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ نبی آخری زمانے کے اندر آئے گا، اس آخر الزمان نبی کا واسطہ دے کر تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں فتح عطا فرما۔ اور کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہودیوں کا یہ دعا کرنا ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ جنگوں میں ان کو فتح عطا فرما دیا کرتا تھا۔
ولما، اب قرآن سنیں، قرآن نے بھی یہ بات ذکر کی، ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، اور جب ان کے پاس وہ کتاب آ گئی کہ جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو ان کے اپنے پاس ہے، وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور حال ان کا یہ تھا، یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے کہ اب تو مصطفیٰ کو نہیں مان رہے، اب میرے آقا کو نہیں مان رہے، لیکن حال یہ تھا وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ اس سے پہلے جب ابھی مصطفیٰ آئے نہیں تھے، میرے مصطفیٰ کے آنے سے پہلے یستفتحون علی الذین کفروا، میرے مصطفیٰ کا نام لے کر کافروں پر فتح طلب کیا کرتے تھے۔ یستفتحون علی الذین کفروا، کہ کافروں پر فتح طلب کیا کرتے تھے مصطفیٰ کا نام لے کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یاران گرامی، یہاں ایک سوال ہے کہ وہ یہودی مصطفیٰ علیہ السلام کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کیوں کیا کرتے تھے؟ کیا ان کے اپنے نبی موجود نہیں تھے؟ سوال ہے نا، کیا ان کے اپنے نبی موجود نہیں تھے؟ بولیں تھے نا۔ تو جب ان کے اپنے نبی موجود ہیں تو اپنے نبی کی موجودگی میں پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں فتح کی دعا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بات ہے نا کہ اپنے نبی موجود ہے، اپنے نبی، کیا وہ اپنے نبیوں کی گستاخی کر رہے تھے؟ نہیں، گستاخی تو نہیں کر رہے تھے۔ اگر گستاخی ہوتی تو ان کو یہودیت سے نکال دیا جاتا، لیکن نہیں نکالا گیا۔ پھر وجہ کیا ہے؟ یاران گرامی، بڑا غور کرنے کے بعد ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ وہ اپنے نبیوں کی موجودگی میں محمد مصطفیٰ کا نام اس لیے لیا کرتے تھے کہ ان کے اپنے نبیوں نے سکھایا تھا کہ جب فتح نہ مل رہی ہو، شکست ہو رہی ہو، تو نبی آخر الزمان کا نام لے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہ فتح عطا فرما دے گا۔ تو مصطفیٰ کے وسیلے سے دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔ اب آ جائیں اس بات پر کہ آقا کے وسیلے سے، میرے آقا کی وساطت سے، میرے مصطفیٰ کا نام لے کر خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا، یہ صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ مسلمانوں سے پہلے بھی امتوں کا یہی طریقہ تھا۔ اور یہ تعلیمات صرف محمد مصطفیٰ کی نہیں بلکہ مصطفیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی بھی اپنی امت کو یہی کہا کرتے تھے کہ رب سے باتیں منوانی ہیں تو مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو۔ مصطفیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ دعا تو رب سے ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں، ایک ذرہ برابر بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ دعا صرف بول دیں اللہ سے، دعا صرف اللہ سے۔ لیکن حبیب مصطفیٰ کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے محبوب وسیلہ ہے۔ سب سے بڑی سفارش، سب سے بڑی سفارش میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی سفارش ہے کہ جو ایک بندہ رب کی بارگاہ میں کر سکتا ہے، سب سے بڑی سفارش مصطفیٰ علیہ السلام کی۔ تو یاران گرامی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام سے پہلے امتیں بھی مصطفیٰ کا نام لے کر رب کی بارگاہ میں دعائیں کیا کرتی تھی، اور انبیاء بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر خیر کیا کرتے تھے، میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یاران گرامی، میں آخری ایک بات عرض کرتا ہوں۔ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نا کہ چنگیاں نال جے نیکی کریے نسلاں تک نہیں بھول دے، نسلاں تک نہیں بھول دے۔ یاران گرامی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصطفیٰ علیہ السلام کا
ذکر کیا تو آقا کو عزت دی نا، بولیں آقا کو عزت دی نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا، یہ بھی مصطفیٰ کا مقام تھا، میرے آقا کو عزت دی۔ یاران گرامی، اگر پہلے نبیوں نے میرے مصطفیٰ کا ذکر کر کے اپنی امتوں میں مصطفیٰ کا نہ صرف تعارف کرایا بلکہ میرے مصطفیٰ کی پہچان کرائی، میرے آقا کا مقام اور ان کی عزت بیان کی، یاران گرامی میرے آقا نے یہ احسان اپنے اوپر باقی نہیں رکھا، یہ احسان اپنے اوپر باقی نہیں رکھا۔ اگر پہلے نبیوں نے میرے مصطفیٰ کا ذکر اپنی امتوں میں کیا ہے تو میرے مصطفیٰ نے حضرت موسیٰ کا ذکر اپنی امت کے اندر کیا۔ قرآن میں موسیٰ کا ذکر بھی آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آیا، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی آیا، قرآن کے اندر حضرت اسحاق علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر آیا، حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر آیا۔ پہلے انبیاء نے مصطفیٰ کا ذکر کر کے، میرے آقا کا ذکر کر کے جو اپنی زبانوں کو اعزاز بخشا اور اپنی امتوں کے اندر مصطفیٰ کی عزت بنائی، میرے مصطفیٰ نے اپنی زبان اطہر سے ان نبیوں کا ذکر باقی رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں کر کے ان کے ذکر کو قیامت تک کے لیے زندہ اور جاوید کر دیا ہے۔ اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اے سابقہ انبیاء، تم نے اپنی امتوں کے اندر میرے مصطفیٰ کا نام لیا ہے، میں اس کا اعزاز یہ دیتا ہوں، اس کا صلہ یہ دیتا ہوں کہ میں اپنی آخری کتاب قرآن کے اندر تمہارا ذکر رکھ دیتا ہوں، اور وہ قرآن قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، اور مصطفیٰ کے ذکر کی برکت یہ ہوگی کہ ان انبیاء کا ذکر بھی قیامت تک جاری اور ساری رہے گا، ان نبیوں کا ذکر بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ فرمایا کہ میرے مصطفیٰ کا جو احترام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر یہی انعام کرتا ہے کہ تم نے مصطفیٰ کا ذکر کیا، اب میں تمہارا ذکر قیامت تک باقی رکھوں گا۔ اور اسی بات کو ایک اور طریقے سے دیکھ لیں، آپ میں سے کوئی بندہ ان نبیوں کے علاوہ جن نبیوں کے نام قرآن مجید کے اندر بیان ہو گئے، جن نبیوں کے نام قرآن کے اندر بیان ہو گئے، ان نبیوں کے علاوہ نبیوں دیگر انبیاء کے آپ میں سے مجھے کوئی بندہ بھی ان کے نام بتائے، پتا ہے، یاد ہے کسی کو، کہیں پڑھا آپ نے، کہیں سنا آپ نے؟ وہ نبی جن کا ذکر قرآن میں آ گیا، ان کے علاوہ، اب ظاہر بات ہے سارے انبیاء کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، سارے انبیاء کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، تو جن کا نام قرآن میں آ گیا وہ تو آ گیا، اور جن کا نام قرآن میں نہیں، آپ بتائیں ان کا نام آپ کو آتا ہے؟ حالانکہ وہ عام نبی تو نہیں تھے یا عام بندے تو نہیں تھے، نبی ہیں، اپنے اپنے دور کے نبی ہیں، اور ان کے نام مجھے بھی نہیں آتے، کسی کو نہیں پتا، نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ احسان ان نبیوں پر کیا کہ جنہوں نے ذکر مصطفیٰ کے اندر اپنی زبانیں تر کر لی، اللہ نے ان کو اعزاز یہ دیا، احسان یہ کیا کہ ان کا ذکر قرآن کا حصہ بنا دیا، اور قرآن کی وجہ سے ان کا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا، اور جن نبیوں کا ذکر قرآن میں نہیں ہے ان کے نام بھی ہمیں یاد نہیں، ہمیں صرف ان نبیوں کا پتا ہے جن کا ذکر قرآن میں آ گیا، اور قیامت تک ان نبیوں کا نام زندہ رہے گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نام اس لیے باقی ہے کہ ان نبیوں نے محمد مصطفیٰ کا ذکر کیا۔ علماء اہل سنت جس نے عید میلاد
یارن گرامی ذکر مصطفیٰ دا اللہ تعالی ذکر مصطفیٰ دا مل پا دینا ہے. کوئی ذکر کرے صحیح ان کا مل پہنتا ہے. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت فرید الدین گنجے شکر کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے. یہ فقیر نے سارے، فقیر نے سارے. حضرت معین الدین چشتی کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے. حضرت شیخ احمد فاروقی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے. حضرت داتا علی حجویری کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے. چلو یہ تو بعد دیا گلا ہے نا، اور پرانی گل کر لیے. حضرت بلال حبشی کسی بادشاہ کا نام کا نہیں ہے. حضرت بلال حبشی کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. میں اکثر اس بات کی مثال دیتا ہوں، اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ روم کا بادشاہ آج کسی کو نام تک نہیں پتا کون تھا. میں نے پوچھا، میں 20 مرتبہ پوچھ چکا ہوں، آج تک کوئی بندہ مجھے یہ نہیں بتا سکا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو سب سے بڑی سپر پاور سلطنتیں تھیں، ریاستیں تھیں، وہ کون سی تھی؟ روم اور فارس. یہی تھا نا، روم کی بادشاہت اور فارس کی بادشاہت. مجھے بتائیں کہ ان کے بادشاہوں کے نام کیا تھے؟ آئے ہائے، بادشاہوں کے نام کیا تھے؟ نہیں پتا، نہیں پتا، بادشاہوں کے نام نہیں پتا. دریائے راوی کا پل پار کرے نا، شادرہ، وہاں پہ ایک مزار ہے شاہ جہاں کا، مقبرہ ہے شاہ جہاں. اور اس مقبرے پر فارسی کا ایک شعر لکھا ہے کہ بر مزار ماں غریباں نے چراغے نے گلے، نے پروانہ می سوزت نے صدائے بلبلے. قبر بادشاہ کی ہے اور لکھا یہ ہے کہ بر مزار ماں غریباں، کہ ہم غریبوں کے مزار پر، بر مزار ماں غریباں نے چراغے نے گلے، کہ ہم غریبوں کے مزار پر نہ کوئی دیا جلتا ہے نہ کوئی پھول کھلتا ہے. نے پروانہ می سوزت، نہ یہاں پر کوئی پروانہ شمع کی تلاش میں آ کے جلتا ہے. نے صدائے بلبلے، اور نہ یہاں کسی بلبل کے چہکنے کی آواز آتی ہے. اور یہ قبر بادشاہ کی ہے. ادھر روم کا بادشاہ کسی کو نام تک نہیں پتا، فارس کا بادشاہ کسی کو نام تک نہیں پتا. اور ادھر جتنے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں یا جتنے نام آپ کو پتا ہیں، یہ بادشاہوں کے نام نہیں ہیں، یہ فقیروں کے نام ہیں. یہ فقیروں کے نام ہیں. میرے مصطفیٰ کے زمانے میں مسجد نبوی میں اذان کون پڑھتے تھے؟ تو یہ کوئی بادشاہ تھے؟ آئے ہائے. تو ان کا نام کیوں زندہ ہے؟ حضرت بلال حبشی ایک غلام، حبشی غلام، اور آج تک بچے کے نام، بچے کی زبان پر ان کا نام کیوں باقی ہے؟ حضرت صدیق اکبر کا نام آج کیوں باقی ہے؟ حضرت فاروق اعظم کا نام کیوں باقی ہے؟ حضرت عثمان غنی کا نام کیوں باقی ہے؟ حضرت طلحہ کو دنیا کیوں جانتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کو لوگ کیوں جانتے ہیں؟ حضرت اب زبیر بن عوام کو لوگ کیوں جانتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ کو کیوں جانتے ہیں؟ حضرت داجہ کلبی کو کیوں جانتے ہیں؟ یاران گرامی، یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ حضور کے غلام ہے. نام زندہ اس لیے ہے کہ ساری زندگی زبان پر ذکر مصطفیٰ جاری رہا ہے. اور جس کی زندگی ذکر مصطفیٰ میں گزر جائے، اللہ پھر اس کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر جاری فرما دیتا ہے. اس کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر جاری کر دیتا ہے کہ جس کی زبان محمد مصطفیٰ کے ذکر میں گزرے تو پھر لوگوں کی زبانیں اس کا ذکر کرتی ہیں. اور اس کی تازہ ترین مثال یاران گرامی، میرے آپ کے سب کے شیخ حضرت مناظر اسلام علامہ منظور احمد مرتضی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے چند سال پہلے یہاں بیٹھیں گے،
نصیر احمد صاحب سے پوچھا تھا، میں نے کہا کہ ہمارے راجہ جنگ کی سرزمین الحمدللہ شروع سے علم و فضل کی سرزمین ہے، اور پاکستان بننے کے بعد نہیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی راجہ جنگ ایک خاص مقام اور خاص مرتبہ رکھتا تھا علم و فن کے اعتبار سے۔ بڑے بڑے نامی گرامی لوگ راجہ جنگ کی سرزمین سے پورے ملک کی سطح پر نمایاں ہوئے، ابھر کے آئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ لیکن وجہ کیا ہے؟ 20 سینکڑوں علماء راجہ جنگ میں آ کے رہے، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ علماء ہیں جو یہاں بیانات کے لیے آتے رہے۔ اس کے باوجود آج بھی میں نے دیکھا، اس لیے نہیں کہ میں بیٹا ہوں اس لیے بات کر رہا ہوں، خدا کی قسم اس لیے بات نہیں کرتا، اس لیے بات کر رہا ہوں کہ میری بھی یہی فیلڈ ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ ہماری فیلڈ کے اندر حیران ہوتا ہوں کہ ایک امام مسجد جس کو دنیا سے گئے 25-30 سال ہو گئے، آج بھی لوگ ان کا نام لیتے ہیں تو ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں۔ آج بھی اس عقیدت کے ساتھ ان کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ آج اس محبت کے ساتھ ان کا نام کیوں لیا جاتا ہے؟ میں خدا کی قسم کھا کے ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، میں پاکستان کے جس کونے میں بھی گیا، جہاں جہاں بھی حضرت کو جاننے والے لوگ تھے، جس بندے سے بھی ملا ہوں اس نے حضرت کی تعریف کی ہے، اچھے لفظوں میں یاد کیا ہے، بھلے وہ ہمارا ہم مکتب تھا یا غیر مکتب تھا، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہو، کوئی بھی سمجھدار بندہ، میں نے اس کی زبان سے حضرت کے لیے تعریف کے کلمات سنے، اور میں حیران ہوتا تھا کہ مجھے ایک بھی بندہ ایسا نہیں ملا کہ جس نے کہا کہ نہیں وہ بڑا گندا آدمی تھا، کسی نے نہیں کہا، جس نے کی اس کی تعریف کی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اور آج 30 سال 29 سال ہو گئے ان کے وصال کو، آج بھی لوگ ان کو بھول نہیں رہے، آج بھی لوگ ان کو بھول نہیں رہے۔ وجہ کیا ہے؟ بہت امیر آدمی تھے، خدا کی قسم بالکل بھی امیر آدمی نہیں تھے۔ ہمیں جو وراثت میں جگہ ملی ہے، سوائے ہمارے گھر کی جگہ کے علاوہ اور کوئی ان کی وراثت نہیں تھی، کوئی جائیداد نہیں تھی، کوئی بینک بیلنس نہیں تھا، کوئی زیور گھر میں موجود نہیں تھا، کوئی گاڑی موٹر سائیکل تک موجود نہیں تھا، کچھ بھی ان کے پاس نہیں تھا سوائے اپنے گھر کے۔ تو امیر آدمی تو نہیں تھے، تو پھر کیا تھا کہ آج تک ذکر ہو رہا ہے، آج بھی نام لیتے ہیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کا ذکر کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، آنکھیں تر ہو جاتی ہیں۔ یاران گرامی، لے دے کے ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ اس مرد کلندر کو دنیا اس لیے یاد کر رہی ہے کہ اس مرد درویش نے ساری زندگی میرے مصطفیٰ کا ذکر کیا ہے، ساری زندگی مصطفیٰ کو یاد کیا ہے۔ اور یہ اصول بنا لیں ذہن میں، اور یہ بات میں نے 20 اس کی مثالیں آپ کو دے دی کہ جو اپنی زبان پر ذکر مصطفیٰ جاری رکھے گا، اللہ اس کا ذکر لوگوں کی زبانوں پر جاری رکھے گا۔ اسی بات کو ایک اور جملہ کہہ کر کروں کہ اگر جملہ سنیں، اگر زندہ رہنا چاہتے ہو، اگر مر کر بھی زندہ رہنا چاہتے ہو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے ذہنوں میں، اگر لوگوں کی محبتوں میں، لوگوں کی یادداشت میں اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو ذکر مصطفیٰ کیا کرو۔ اگر مرنا نہیں چاہتے، زندہ رہنا چاہتے ہو تو ذکر مصطفیٰ کیا کرو۔ یہاں بڑے بڑے محل بنائے جاتے ہیں کہ ہمارے بعد ہمیں دنیا یاد رکھے گی، بڑے بڑے کام کیے جاتے ہیں، کارنامے کیے جاتے ہیں کہ ہمیں دنیا یاد رکھے گی۔ میں کہتا ہوں ہم میں ہر کسی میں استطاعت نہیں، ہم محل نہیں بنا سکتے، ہم بڑے بڑے کارنامے نہیں کر سکتے۔ یاران گرامی، ہم جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ وہ کیا کہ ذکر مصطفیٰ تو کر سکتے ہیں، ذکر مصطفیٰ تو کر سکتے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور یہ فطرت ہے کہ جس چیز کا ذکر بار بار ہوتا ہے وہ چیز دل میں پختہ ہو جاتی ہے۔ اذا تکرر الکلام علی السمع رسخ فی قلبہ، کہ جب کوئی کلام بار بار سنا جائے، جب کوئی بات بار بار ہو تو وہ دل میں پختہ ہو جاتی ہے۔ تو مصطفیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کریں، کثرت سے کیا کریں، تاکہ وہ ذکر
دل میں راسخ ہو جائے، اور اس ذکر کی برکت یہ ہوگی کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر کریں گے، دنیا ہمارا ذکر کرے گی انشاءاللہ۔ حضرت شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا یہ فارسی کا ایک شعر ہے، آپ کہتے ہیں کہ زباں تا بود، دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ زباں تا بود در دہاں جائے گیر، ثنائے محمد بود دل پذیر۔ کہا کہ یا اللہ میری یہ زبان جب تک میرے منہ میں باقی ہے، اس زبان پر ثنائے محمد بود دل پذیر، اس زبان پر ذکر مصطفیٰ جاری اور ساری رہے۔ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میری زبان جب تک میرے منہ میں باقی ہے، ذکر مصطفیٰ میری زبان پر جاری رہے۔ کسی کے ذکر سے ہے تسکین جاں وابستہ، کہ کسی کا ذکر چلے اور بار بار چلے، کسی کا ذکر چلے اور بار بار چلے۔ یاران گرامی، اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اللہ نے محمد مصطفیٰ کا غلام بنایا۔ ہمیں اس بات پر ناز ہے اور ساری زندگی ناز ہے الحمدللہ، اور اس کے لیے ہم نے کوئی محنت نہیں کی، حق کی تلاش میں ہم نے کوئی جنگلوں میں چلے نہیں کیے، کچھ نہیں کیا، گھر بیٹھے محمد مصطفیٰ کی غلامی نصیب ہو گئی ہے، اور اس پر الحمدللہ ہمیں قیامت تک ناز ہے محمد مصطفیٰ کی غلامی پر۔ وہ میرے شیخ اکثر مثال دیا کرتے تھے، کہتے کہ پرانے زمانے چ نا لوکی باہر مجھاں بہا لیندے، گاواں ڈنگر باہر کھلیاں تھاواں تے سارا دن مال چارنا، تے شام لے ایک تھاں تے کٹھا کر کے تے اوتھے بہ مال بہا لینا، تے اوتھے ہی آپ سو رہنا، اگلا دن ہونا تے پھر مال لے کے ٹر پینا۔ کہندے کہ جننے بھی مال رکھیا ہوئے نا، مال ڈنگر جننے بھی رکھیا ہوئے، وہ ذمہ دار دی نا کسے ایک جانور تے خاص نظر ہوندی ہے، جنوں وہ بطور خاص پال رہا ہوندا ہے۔ وہ بھاویں قربانی کرن لی پالدا ہوئے، ویچن لی پالدا ہوئے، یا کسے کام نوں بھی پالدا ہوئے، سارے مال وچوں ایک ادھا جانور ایسا ہوندا ہے کہ جنوں بطور خاص ٹہل سیوا کیتی جاندی۔ کہندے کوئی بندہ سی تو نے باہر اپنا مال بایا، تے رات نوں دی عادت ہے سی کہ جیڑا ہوندا لاڈلا بچہ سی نا، جنوں بطور خاص پالدا سی، تے رات نوں جدوں کتے اون دی اکھ کھلنی نا، تے او جتھے او بچہ بہندا سی اون دے کول جا کے انہیں بہ رہنا، تے اون دے پنڈے تے جسم تے ہاتھ پھیرتے رہنا، اپنی محبت سی ہوندی، پیار نال ہاتھ پھیرتے رہنا۔ جدوں رات اکھ کھلنی تے او بچے کو جا کے تے اون دے پنڈے تے ہاتھ پھیرتے رہنا۔ سمجھان واسطے ایک مثال دیتی، کہندے ایک رات شیر آیا، اون دے مال نو پیا، تے او بچہ جیڑا اوندا محبوب خاص سی، جنوں بطور خاص او پال رہا سی، او بچہ کھا گیا، او بچے نو شیر نے کھا لیا، تے او بچے دی تھان تے آپ بہ گیا۔ اے ذمہ دار رات اٹھیا تے اٹھ کے اسے تھان تے جا کے تے اپنے بچے دے پلیوے او شیر دے جسم تے ہاتھ پھیردا ہے، شیر دے جسم تے ہاتھ پھیر رہا ہے۔ سمجھان واسطے مثال دیتی، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ شیر نے کیا کہ اے میرے جسم تے ہاتھ پھیردا پیا ہے اپنا بچہ سمجھ کے، اے اپنے بچے دے پلیوے میرے نال لاڈ کر رہا ہے، تے جے اینو پتہ چل جائے کہ میں کون ہاں، جے اینو پتہ چل جائے کہ میرا ہاتھ بچے نو نہیں بلکہ میرا ہاتھ شیر نو پیا ہے، جے اینو پتہ لگ جائے کہ میرا ہاتھ کتھے پیا ہے، تے ایندا کلیجہ پھٹ کے اندے منہ چ آ جائے اور اینو ساہ لینا نصیب نہ ہوئے، جے اینو پتہ لگ جائے میرا ہاتھ کتھے پیا ہے۔ یاراں گرامی، اے گل کرن تو بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کہندے ہیں کہ پتہ سانوں بھی نہیں ہے کہ ساڈا ہاتھ کتھے پیا ہے، دراصل پتہ سانوں بھی نہیں کہ ساڈا ہاتھ کتھے پیا ہے۔ اللہ نے او محبوب عطا کیتا، اللہ نے او سونا نرالا نبی عطا کیتا، اللہ نے او عزتاں تے شاناں والا نبی عطا کیتا ہے۔ یاران گرامی، اسی تو اس نبی دی غلامی دے لائق بھی نہیں ہے، اے تا کرم انہیں کیتا ہے کہ ساڈے گن نہیں دیکھے، ساڈا حسن و جمال نہیں دیکھیا، ساڈیاں خوبیاں نہیں دیکھیاں، نکمے ہون دے باوجود بھی اللہ نے امام الانبیاء جو غلامی عطا فرما دی، نکمے ہون دے باوجود نکارے ہیں اسی، سانو پتہ ہے، مینوں اپنا پتہ ہے، تسی بھی اپنے آپ نوں دا کم از کم جان دے ہی جے، ہر بندہ اپنی کتاب دا عالم ہے،
निकम्मे होने बावजूद अल्लाह ने हबीब मुस्तफा की गुलामी अता फरमाई, पता सानू भी नहीं है कि साडा हाथ किथे पिया है। मेरे आका ने फरमाया, ऐ अबू बकर तेरे नबी दी हकीकत हकीकते मुहम्मद मुस्तफा अबू बकर मेरे रब तो अलावा और कोई नहीं जानता, मेरे रब तो अलावा मेरी हकीकत और कोई नहीं जानता कि मुस्तफा की ने जो मंगतों की गल मुकाइए कि जो मंगतों की यहां तक यावरी है, किसी महबूब की चारागरी है। ए शेर का मतलब यह कि जे असी मंगते असी निकम्मे मुस्तफा दे दर ते चले जाने हैं ना, या साडी पहुंच उथों तक है, साडी रसाई उथों तक है, ते साडी काबलियत की वजह तो नहीं, उन्हां दी मेहरबानी की वजह तो है। साडी काबलियत की वजह तो नहीं बल्कि मेरे आका की मेहरबानी जो मंगतों की यहां तक या समझन ली कह लो वहां तक यावरी है, किसी महबूब की चारागरी है। और मजे लूटो फकीरों बन पड़ी है, मजे लूटो फकीरों बन पड़ी है, मजे लूटो फकीरों बन पड़ी है, बड़ी ऊंची जगह किस्मत लड़ी है। मजे लूटो फकीरों बन पड़ी है, बड़ी ऊंची जगह किस्मत लड़ी है, बड़ी ऊंची जगह किस्मत लड़ी है। अल्लाह करीम मोहम्मद मुस्तफा की गुलामी च जीना मरना नसीब फरमाए। जब तक जिंदा रहिए इज्जत नाल इस्लाम ते जिंदा रहिए, ते जो मौत आए ते ईमान की हालत मुस्तफा की गुलामी च अल्लाह मौत अता करे। आमीन व मा अलैना इल्लल